प्रोग्राम है रॉयल गेस्ट और मैं हूं आपका होस्ट प्रोफेसर मोहम्मद रफ़ीक अंजुम। नाज़रीन बतमकीन, ये दुनिया एक आर्जी और नापायदार नुमाइशगाह है। सदियों से इंसान काफ़िला दर काफ़िला यहाँ आते हैं, एक मुकर्रा वक्त गुजारते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें दिया हुआ है, और फिर वो अपने अल्लाह के हजूर पेश हो जाते हैं, क्योंकि ये दुनिया फ़ानी है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। इस दुनिया में, इस जहां में अगर किसी चीज़ की बका है तो वो है इंसान के वो कारहाय नुमाया जो वो दूसरे बनीनो इंसान के लिए सर अंजाम देता है। और जब कोई काम नेक होता है, जब कोई इंसान अच्छे काम करता है जिससे बनीनो इंसान को फ़ायदा हो, तो फिर वो अपना नाम हमेशा के लिए अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदों में सब्त करवा लेता है और बकाए दवाम हासिल कर लेता है। हमें खुशी है कि आज के मेहमान का ताल्लुक़ भी एक ऐसी ही शख्सियत से है। वो एक ऐसी हस्ती हैं जो बनीनो इंसान की खिदमत कर रहे हैं, और ख़िदमत भी ऐसी कि जो पैगम्बराना पेशा है, जो पैगम्बर किया करते थे, यानी दूसरों को तालीम देते हैं, दूसरों को जो है वो ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए उनको ज़ेवर तालीम से आरास्ता करते हैं। और इसके साथ साथ वो एक एसोसिएशन से भी मुंसलिक हैं, और उस एसोसिएशन के ज़रिए जो दूसरे स्कूलों को जो मसाइल दरपेश हैं उनको भी वो हल करते हैं। यानी सरापा दूसरों के लिए वो मददगार है। मेरी मुराद जनाब काशिफ अदीब जावेदानी साहब से है, जो कि सदर हैं आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन के। तो सबसे पहले जनाब मैं आपको वेलकम कहता हूँ, खुश आमदेद। थैंक यू। चूँकि हमारे प्रोग्राम का नाम है रॉयल गेस्ट, तो आज आप हमारे रॉयल गेस्ट हैं, एक शाही मेहमान है हमारी नज़र में। हमें खुशी है आप यहाँ तशरीफ़ लाए। आपका नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं, आप पूरे पाकिस्तान में देखे जाते हैं, समझे जाते हैं, आपको सुना जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि सामाईन को ये भी पता चले, आपकी ज़ाती ज़िंदगी के बारे में भी पता चले। तो पहला सवाल इसी हवाले से मैं करूँगा, आप कहाँ पैदा हुए, इब्तदाई तालीम के बारे में हमें बताइए, और फिर सबसे बढ़कर हमें ये बताएं कि वो कौन सा जज्बा था जिसको लेकर आप इस एजुकेशनल मैनेजमेंट में आए और अब दूसरों की आप खिदमत कर रहे हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, बड़ा आपने इज़्ज़त फरमाई और यहाँ पे मदू किया और बड़ा अच्छा तारुफ दिया, मुझे बड़ी खुशी हुई। और मेरी ज़ाती आपने ज़िंदगी के बारे में पूछा, तो इब्तदाई में आपको कुछ बताता चलूँ कि मेरी जो इब्तदाई जो तालीम थी वो मैंने HSN कॉलेज से मैंने हासिल की है, वहाँ से मैंने शुरू किया। फिर उसके बाद मैंने हायर स्टडीज़ की, फिर हायर में मैंने MBA किया, और MBA के बाद फिर मैंने अपना जो हमारा स्कूलिंग का जो था सिलसिला जो चल रहा था, तो मेरे वालिद साहब मरहूम अदीब जावेदानी साहब बहुत मशहूर एक जर्नलिस्ट, एजुकेशनिस्ट, जो अरसा 40-50 साल से इस शोबे से मुंसलिक थे, एजुकेशन से भी और जर्नलिस्ट से भी। तो मैं उनके नक्शे कदम पर मैंने कोशिश की और कोशिश कर रहा हूँ चलने की, कि जो उन्होंने एक पौधा लगाया एक स्कूल्स की शक्ल में, फिर हमारा एक पॉलिटिकल डाइजेस्ट भी मून डाइजेस्ट था, उसके भी मामला मैं देख रहा हूँ। उसका डाइजेस्ट जो उनके ऑफिसेज हैं उनको भी मैं संभालता हूँ, वालिद साहब का। और साफ़त के साथ भी मेरा ताल्लुक़ है, और गाय बगाए मैं नुआए वक्त में कॉलम भी लिखता हूँ। और जिस तरह मेरे वालिद साहब वाले दीगर के नाम से कॉलम लिखते थे, तो मेरा भी उसी के नाम से, वाले दीगर के नाम से गाय बगाए कॉलम्स आते हैं नुआए वक्त में भी। तो जो सिलसिला जहाँ से टूटा था मेरे वालिद साहब की वफ़ात के बाद, मैंने वहीं से उसको जोड़ने की कोशिश की है। और एसोसिएशन जो है ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन, मैं उसका सदर हूँ। और 2017 में जब वालिद साहब की वफ़ात हुई थी, उसके बाद मुझे यूनानिमसली हमारी कमेटी ने जो थी, सीनियर्स ने, उन्होंने इसका मुंतखब किया। रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, 1982 से कायम है, और सबसे पुरानी प्राइवेट स्कूलों के लिए जो काम करने वाली एसोसिएशन है। मेरे वालिद साहब ने इसकी बुनियाद रखी थी, और ये उस वक्त बुनियाद रखी गई थी जब भुट्टो साहब का नेशनलाइजेशन का दौर आया था।
اور اس میں جب اسکولوں کو نیشنلائز کر دیا گیا تھا تو پھر جب ضیاء الحق کا دور آیا تو انہوں نے کہا، والد صاحب سے بھی ملاقات ہوئی تو ان کے گورنر جو جنرل جیلانی تھے ان سے بھی ملاقات ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ ادیب صاحب آپ پرائیویٹ سیکٹر کو ذرا آپ تھوڑا سا انکریج کریں اور اس میں ان کو ذرا تھوڑا سا حوصلہ دیں کہ ہم سپورٹ کریں گے، کیونکہ ایجوکیشن میں ہمیں پرائیویٹ سیکٹر کی بہت سخت ضرورت ہے، گورنمنٹ کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں کہ وہ بچوں کو اتنی تعلیم کو کیٹر کر سکے۔ تو پھر میرے والد مرحوم ادیب جاودانی صاحب نے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اس کو انیشیٹ کیا، پھر لوگوں کو ہم نے قائل بھی کیا پرائیویٹ سیکٹر کھولنے کے حوالے سے، اسکول کھولیں اس میں، اسی پھر تنظیم کا بھی اس میں یہ سلسلہ اس لیے رکھا گیا کہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا جائے، ان کو ایک حوصلہ دیا جائے کہ ہم ان کے پیچھے ہیں اور ان کی جو بات ہے، ان کے جو تحفظات ہیں وہ ہم ارباب اختیار تک پہنچائیں گے۔ تو مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ خاص کر لو فیس پرائیویٹ سکولز کو، اس کو انکریجمنٹ کرنا، آگے لے کے آنا، بچوں کو اچھی معیاری سستی تعلیم دینا اور پرائیویٹ سیکٹر کی ترویج کرنا۔ ابھی بھی کرنٹلی جو ہے اللہ کا شکر ہے۔ صاحب میں سوری آپ کی بات کاٹتا ہوں، ادیب جاودانی کا ایک نام تھا اور انہوں نے وہ جو عزت، وہ جو احترام، وہ یوں ہی حاصل نہیں کیا، اس میں انہوں نے اپنے جو ہے وہ بہت عرصہ گزارا اور زندگی کا جو ہے وہ بیشتر حصہ اسی خدمت میں گزار دیا۔ جب آپ کے سر پہ یہ ذمہ داری پڑی تو ظاہر بات ہے وہ ڈائجسٹ کو بھی سنبھالنا، اس کے بعد اسکولوں کا بھی ایک پورا مینجمنٹ کا سسٹم ہے، اس کی بھی دیکھ بھال کرنی، اس کے ساتھ سیاسی پہلو کو بھی دیکھنا، اس کے ساتھ ساتھ جو ایسوسیشن کی ذمہ داریاں ہیں اس کو بھی دیکھنا، تو عجیب یعنی بڑے اچنبھے کی بات ہے کہ آپ نے ایک دم اتنی بڑی ساری ذمہ داریاں اپنے کندھوں پہ لے لی۔ تو آپ بتانا پسند کریں گے کہ شروع میں کیا آپ کو مشکلات درپیش آئیں، یا پھر آپ نے جو ہے وہ اللہ کا نام لے کے آپ نے جو ہے وہ بس پیچھے کی طرف دیکھا ہی نہیں اور آگے چلتے رہے؟ ہمیں یہ بتائیں کہ اگر کوئی مشکلات تھیں تو وہ کیا تھی اور آپ نے ان کو کس طریقے سے آپ ان سے نمرد ازوا ہوئے؟ دیکھیں جی، مشکلات تو ہر فیلڈ میں ہوتی ہیں اور آتی رہتی ہیں اور آتی رہیں گی۔ میرے والد صاحب کی ڈیتھ اور میری مدر کی بھی جب وفات ہوئی، وہ بھی ایک ورکنگ لیڈی تھی اور ہمارے اسکول سسٹم جو مون لائٹ اسکول سسٹم لاہور فیصل آباد گجرات میں ہے، ان کی وہ چیئر پرسن تھی اور عرصہ 30 سال سے زائد عرصے سے وہ ان چیزوں کو بھی سنبھال رہی تھی۔ ان کی وفات کے بعد، پھر میرے والد صاحب کی وفات کے بعد جو ہمارا سسٹم تھا، ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی، لیکن اللہ کا شکر یہ تھا کہ جو تعلیم ہمیں دی گئی اور اس کے بعد جو ٹریننگ کا جو سلسلہ تھا، میں اپنے والد صاحب کے ساتھ ہر میٹنگز میں، ہر جگہ پہ میں جایا کرتا تھا، انٹرویوز بھی کیا کرتا تھا میں ساتھ جا کے، تو میری جو ٹریننگ تھی وہ پہلے ہی ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ آپ یقین کریں کہ تقریباً میں پریکٹیکل لائف میں آنے سے پہلے کوئی 10 سال سے عرصہ زائد میں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ ایک ٹریننگ سیشن میں گزارا، اور ان کے ساتھ میں جب بھی میں میٹنگز میں پیچھے بیٹھا کرتا تھا اور صرف مجھے والد صاحب ہدایت دیا کرتے تھے کہ آپ نے بس سننا ہے اور دیکھنا ہے کہ کس طرح ہم میٹنگز کرتے ہیں اور میٹنگز کو کس طرح ڈیل کیا جاتا ہے، منسٹر سے، بڑے لوگوں کے ساتھ کس طرح اٹھک بیٹھک کی جاتی ہے، یہ سارا ہمارا ایک پروسیس تھا جو ہمیں بتایا گیا تھا۔ تو وہ جو سلسلہ تھا وفات کے بعد جو تھا وہ سارا آپ کے کندھوں پہ آ گیا، اور پھر وہ جو تھوڑا ایکسپیرینس تھا اس سے کام کر دکھایا۔ مشکلات آتی ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر آپ سنسیئرٹی ہو، آپ کے دل میں اس طرح کا ایک سنسیئر جذبہ ہو، تو وہ اللہ تعالیٰ راستے آپ کے خود بنا دیتا ہے۔ اور الحمدللہ ابھی بھی میں کرنٹلی جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو گورنمنٹ کے کئی اداروں کے ساتھ مل کے ہم کام بھی کر رہے ہیں، ہیلتھ ہو گیا، ایجوکیشن ہو گیا۔ مجھے ابھی مراد راز صاحب نے جو منسٹر ایجوکیشن ہے اس میں مجھے لو فیس پرائیویٹ اسکول کا کوآرڈینیٹر بھی بنایا ہوا ہے۔ میں جو 4000 سے کم والے اسکول ہیں جو ان کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کی رپورٹس وغیرہ میں گورنمنٹ کے ساتھ مل کے اس پالیسی میکنگ کا حصہ ہے ہم، اور جو نئے لاز یا رولز بنتے ہیں پنجاب لیول تک کے جو پرائیویٹ اسکولوں کے لیے بنائے جاتے ہیں اس کمیٹی کا بھی میں حصہ ہوں، جو آفیشلی طور پہ گورنمنٹ نے اناؤنس کی ہوئی ہے۔ کاشف صاحب، آج کل کا جو دور ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ جو تعلیمی شعبہ ہے اس کے لیے یہ ایک کرائسس کا دور کہلاتا ہے، یعنی کرونا، بار بار کرونے کا آنا، اسکولوں کا بند ہونا، انہیں فیسیں نہ ملنا، یہ قسم کا عجیب قسم کا، خاص طور پر وہ ادارے جو کہ کرائے کی بلڈنگ میں تھے اور وہ بیچارے تو بالکل ہی ختم ہو گئے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً 50% جو ادارے ہیں جو لو فیس لیتے تھے اور جن کی بلڈنگیں بھی کرائے پہ تھی وہ تقریباً ختم ہو گئے۔ یہ تو میرے اپنے مشاہدے میں بھی ایسی بات آئی ہے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اس سلسلے میں آپ، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے مراد راز صاحب نے ایک کوآرڈینیٹر مقرر کیا ہوا ہے، تو اس سلسلے میں ان اسکولوں کے لیے بھی کچھ آپ نے کیا جو کہ اسکول بند ہو چکے ہیں یا بند ہونے کے قریب ہیں؟ دیکھیے، میں کچھ فیکٹس اینڈ فگرز آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر ہم پنجاب میں جس ہم صوبے میں بیٹھے ہوئے ہیں اس کی اگر میں بات کروں تو ابھی جو ایک ای رجسٹریشن ہو رہی ہے اسکولوں کی، جس میں
ای لائسنسنگ دی جا رہی ہے، ان کو آن لائن رجسٹریشن کر رہے ہیں، اس میں تقریباً 65,000 سے زیادہ اسکول پرائیویٹ جو ہے انرول ہو چکے ہیں، اور تقریباً 5,11,115 ٹیچرز وہاں پہ ڈیٹا اس کا موجود ہے، اور تقریباً 92 لاکھ جو ہے اسٹوڈنٹس کا پرائیویٹ سیکٹر کا ڈیٹا موجود ہے. لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اتنے ہی زیادہ اسکول جو ہیں وہ ابھی ان رجسٹرڈ بھی ہیں پنجاب میں. بے شک بے شک. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پنجاب میں جو پرائیویٹ سیکٹر کی تعداد ہے اسکولوں کی، لو فیس یا ہائر فیس ہو، وہ تقریباً 1.25 لاکھ سے زائد اسکول ہے. اور 1.25 لاکھ میں وہ تقریباً 90%، 93% ایسے اسکول ہیں جس کی جو فیس اسٹرکچر ہے وہ 4,000 سے کم ہے. اگر اس کو بھی ہم مزید کیٹیگرائز کریں تو تقریباً 85% ایسے اسکول ہیں جس کی 500 سے لے کر 2,000 تک فیس اسٹرکچر آتا ہے. اور یہ لو فیس پرائیویٹ اسکول کیٹیگری میں کیے جاتے ہیں. نہیں وہ آپ نے بتایا، لیکن وہ کیوں رجسٹریشن نہیں کروانا چاہ رہے؟ کیا ڈر ہے انہیں، کیا خوف ہے، وہ کیوں نہیں کروا رہے؟ آن لائن اگر رجسٹریشن جاری ہے آپ کی کوششوں سے تو یہ تو اچھی بات ہے. دیکھیں یہ آن لائن رجسٹریشن کا جو سلسلہ تھا وہ بھی ہم نے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کیا تھا کہ لوگوں کو سہولت دی جائے، فائل سسٹم سے نکلا جائے، اور جو رشوت جو چل رہی ہوتی تھی اور اس طرح کی جو قباتیں تھیں جو ڈپارٹمنٹ میں تھیں یا باہر تھیں، تو وہاں سے اس کو بچا جائے. کافی حد تک ہم کامیاب بھی ہوئے. لیکن سلسلہ یہ ہے کہ اسکول کیوں نہیں رجسٹرڈ ہوتے؟ اسکول اس لیے رجسٹرڈ نہیں ہو رہے کہ 24 قسم کے ٹیکسز گورنمنٹ نے لگائے ہوئے ہیں، اور گورنمنٹ کی جو شرح ٹیکسز کی ہے وہ آئے روز بڑھتی جا رہی ہے، بجائے کم ہونے کے ہمیں ریلیف دینے کے بجائے وہ ٹیکسز میں 1% کا ریلیف نہیں ہے. اب کورونا کو جو یہ سلسلہ آیا ہے یہ پچھلے 2 سال سے، ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسکولوں کو 20% ڈسکاؤنٹ انہوں نے تمام اسکولوں کو کہا کہ آپ نے فیس میں دینی ہے، پیرنٹس کو اپنے فیسوں میں ڈسکاؤنٹ دینی ہے. بالکل صحیح. اچھا اب یہ وہ اسکول جو 500 روپیہ فیس لے رہا تھا یا جو 50,000 فیس لے رہا تھا سب کو 20% پہ انہوں نے کہا. ٹھیک ہے. اور زبردستی کا. بالکل صحیح. ہم نے ان کو، اپنے قوم کو، اپنے پیرنٹس کو ہم نے ڈسکاؤنٹ دی. بالکل صحیح. لیکن اس شرط پہ دی کہ بدلے میں گورنمنٹ بھی ہمیں کوئی سپورٹ کرے گی، گورنمنٹ بھی ہمارے لیے کوئی ٹیکس ریلیف کا پیکج اناؤنس کرے گی، سبسڈیز دے گی. لیکن کچھ بھی نہیں ہو سکا. بڑے افسوس سے کہنا پڑ سننا آیا، آپ تو کہہ رہے ہیں نا 25%، یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ بعض جو اسکول ہیں، اکثریت ہے جن اسکولوں کی جو کہ بالکل ہی معمولی قسم کی جن کی فیس ہے، والدین نے انہیں پیسے دیے ہی نہیں ہیں. پیسے اگر جن اسکولوں نے لیے ہیں وہ جو ہے وہ ذرا تھوڑے ایلیٹ قسم کے وہ اسکول ہیں جن کو والدین نے جناب بند اسکولوں میں بھی ان کو جناب خود جا کے فیسیں وغیرہ پیش کرتے رہے ہیں. ان بیچاروں کو تو 25% کیا، میں کہتا ہوں 75% بھی نہیں ملا. یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی ہے، اور یہ قوم نے اور پیرنٹس نے اسکولوں کے ساتھ زیادتی کی ہے اور گورنمنٹ نے بھی زیادتی کی ہے. بالکل. ابھی بھی جس وقت میں آپ کو یہ انٹرویو دے رہا ہوں اس وقت بھی کئی ایسے سینکڑوں والدین ہیں جنہوں نے 7-7 8-8 مہینے کی فیسیں نہیں دی ہوئی اسکول کی. بے شک. اور انہوں نے یہ کام کیا ہے کہ وہ فیسیں دینے کے بجائے اپنے اسکول کو وہ چینج کر رہے ہیں یا گورنمنٹ اسکولوں میں اپنے بچے ڈال رہے ہیں، اور گورنمنٹ اسکول میں بڑی باخوشی بچوں کو وہ لے رہے ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر سے آ رہے ہیں. نہیں، گورنمنٹ اسکولوں میں بچوں کو اگر وہ ڈالتے ہیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں. گورنمنٹ اسکولوں میں نہیں وہ ڈال رہے، وہ یہ جو ہے ہمیں ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ وہ دوسرے پرائیویٹ اسکولوں میں چلے جاتے ہیں، اور اس میں نہ ہی وہ کسی قسم کے وہ لیونگ سرٹیفکیٹ کی ضرورت پیش آتی ہے، نہ ہی ان پہ وہ کسی قسم کی ان پہ کوئی ذمہ داری عائد ہو رہی ہے. یہ تو حکومت نے کروانا ہے نا، یا پھر آپ جیسے جو لیڈر ہیں انہوں نے کروانا ہے. پروفیسر صاحب بات یہ ہے کہ دونوں طرف جا رہے ہیں بچے، پرائیویٹ اسکول کی طرف بھی جا رہے ہیں، گورنمنٹ اسکول کی طرف بھی جا رہے ہیں. سلسلہ یہ ہے کہ جو SLC جو ہم نے کروایا تھا کہ اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ کا سلسلہ، اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ کا جو اجرا تھا وہ میں نے ہی کروایا تھا، یہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے، اس کا لا موجود تھا. لیکن کووڈ کے دوران میں ہم نے اس کو نئے طریقے سے دوبارہ کروایا، اور اس میں ان اسکولوں نے بینیفٹ بھی لیا. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ ہر شعبے میں کالی بھیڑیں ہوتی ہیں، چاہے پرائیویٹ سیکٹر ہو چاہے جہاں بھی ہو. گورنمنٹ کے اداروں نے بھی ایسے کیا کہ بغیر اسکول لیونگ سرٹیفکیٹ کے بچوں کا داخلہ کیا، اور اسی طرح پرائیویٹ سیکٹر کے اسکولوں بھی نے اسی طرح کیا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں گورنمنٹ سے شکایت مجھے یہ ہے کہ جب ہم نے آپ کے کہنے پر 20% ڈسکاؤنٹ دیا تو بدلے میں آپ نے ہمیں ٹیکس میں سبسڈی کیوں نہیں دی؟ آپ کے پیرنٹس کو جو لو فیس پرائیویٹ اسکول ہے، ایک ایسٹیمیٹڈ فگر کے مطابق تقریباً 10 ارب سے زیادہ اس 6 مہینے میں سبسڈی دی گئی ہے فیسوں کی مد میں، جب کورونا کے دنوں میں دی ہے. بالکل. لیکن بدلے میں ہمیں 1% کا ریلیف نہیں دیا گیا. اب میں اس میں گورنمنٹ کو اس نے مورد الزام یہ ٹھہرا رہا ہوں کہ ہمارے معاملہ تو انہیں سے ہوئے تھے، انہیں کے کہنے پہ کیے، اور انہوں نے پھر ایک آرڈیننس پاس کیا گیا تھا 20% کا، کیونکہ یہ لا میں نہیں تھا کہ آپ نے یہ کرنا ہے، لیکن ایک اسپیشل ڈائریکٹو ایک آرڈیننس پاس کیا گیا
کہ اس طرح کے پینڈیمکس میں یا کوئی ایپیڈیمک آتی ہے, کوئی مس سچویشن آتی ہے, تو یہ گورنمنٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ اپنے اسکولوں کو ڈی سیز کے تھرو جو ہے وہ بھی یہ کر سکتے ہیں کہ وہ فیس میں ڈسکاؤنٹ وہ دلوائیں گے. کاشف صاحب یہ پینڈیمک صرف اسکولوں میں ہی آتا ہے؟ سر میری تو سمجھ سے باہر جب ہے. بازار کھلے ہیں, جب سیلمے کھلے ہیں, بچے جو ہے وہ گھروں میں گلی میں سارے وہ اسی طریقے سے آپس میں جو ہے وہ منگل ہو رہے ہیں, تو اسکول جو ہے وہ بند کرنے پہ سب سے پہلے جو ہے وہ اسکولوں کو بند کیا جاتا ہے. حالانکہ باقی دیکھ لیں, امریکہ دیکھ لیں, دوسرے انڈیا کی مثال ہمارے ساتھ ہمسائے ہیں, سب سے اینڈ پہ جا کے انہوں نے اسکول جو ہے وہ بند کیے, اور ہم نے سب سے پہلے اسکول بند کیے. اور کاشف صاحب یہ بھی بتائیں, اتنی ساری ماشاءاللہ آپ کی ایسوسیشنز ہیں, آپ خود بھی پاکستان لیول کی جو ایسوسیشن ہے اس کو جو ہے وہ آپ ہیڈ کر رہے ہیں. میں محسوس کرتا ہوں کہ آپ کے اندر وہ اتحاد نہیں ہے, کوئی اتفاق نہیں ہے, ٹھیک ہے نا جی. اگر آپ کے اندر اتفاق اور اتحاد ہو تو حکومت کی کیا جرت ہے کہ وہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ اس طرح کی وہ زیادتی کرے. میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے بھی کچھ آپ بتائیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں مستقبل میں, کہ آپ کی ایک بات پہ جو ہے نا وہ سارے جتنی بھی ایسوسیشن والے ہیں وہ اکٹھے ہوں اور جو ہے وہ جواب دے سکے حکومت کی جو پالیسیاں, جو غلط پالیسی ہیں ان کے خلاف. اس میں پروفیسر صاحب بات یہ ہے کہ جب ہماری ایسوسیشن بنی تھی, یہ سب سے پہلے پائنیئر اور سب سے پرانی ایسوسیشن یہ ہے, اور ٹل ڈیٹ ابھی تک اس چیز کو کلیم کرتی ہے. اسی ایسوسیشن سے لوگ نکل کے انہوں نے اپنی ایسوسیشنز بنا کے اور اس کو اپنی ذاتی مفادات کے لیے انہوں نے اس میں استعمال کرنا شروع کر دیا. اب سلسلہ یہ ہے جب ذاتیات کا ایلیمنٹ آ جاتا ہے تو پھر وہ جو آپ پبلک کے لیے ویلفیئر کے لیے کام کرتے ہیں, خدمت خلق کرتے ہیں, تو اس میں اور ذاتیات میں بہت فرق آ جاتا ہے. ہم نے سر اپنی آپ کو ہمیشہ ممتاز رکھا, جو ہمارے بڑوں نے, ہمارے والدین نے, ادیب جاودانی صاحب نے جس کی بنیاد جس بیسس پہ رکھی, ہم اسی نظریے کو لے کے چل رہے ہیں. سینکڑوں ایسوسیشنز ہیں, ہم تو کہتے ہیں گورنمنٹ کو کہ آپ اسکروٹنائز کریں, آپ اس طرح کی جو رجسٹرڈ آرگنائزیشنز ہیں ان کے بارے میں پتہ کریں, اور جو ان رجسٹرڈ ہیں ان کو بند کریں, اور ان کے اوپر مقدمات بھی آپ کریں. جو یہ قوم کے ساتھ بھی کھلواڑ کر رہے ہیں, جو اداروں کے ساتھ بھی کر رہے ہیں, اور جو صحیح معنوں میں جس کو ریلیف دینا چاہیے وہ عوام کو بھی نہیں مل رہا اور اسکولوں کو بھی نہیں مل رہا. آپس کی سیاست نے بھی ہمارا بڑا بیڑا غرق کرتی ہے, اور یہ نا اتفاقی کی وجہ سے جو ہے وہ حکومت جو ہے Exactly. وہ آپ کو اتنا پاورفل نہیں سمجھتی, آپ سے اتنا ڈرتی نہیں ہے. اچھا کاشف صاحب, آپ ماشاءاللہ ایک آل پاکستان پہ جو ایسوسیشن ہے اس کو آپ لیڈ کر رہے ہیں, اور پھر جو میرا خیال ہے شاید ہی کوئی ایسا دوسرا مجھے نظر نہیں آتا لیڈر کے جو ہے وہ پاکستان لیول پہ اتنا مضبوط ہو جتنا کہ آپ ہیں, اور آپ کے ریلیشن شپ بھی کافی ہیں, آپ کے جو ممبرشپ ہے جو اسکولوں کی وہ بھی بے شمار ہے. یہ بیچارے پیف والے بھی رو رہے ہیں اور پیما والے بھی رو رہے ہیں, تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ وہ جیسے وزیر اعظم پورے ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے, اس طرح آپ جو ہیں وہ پورے ملک کے جو ہے وہ لیڈر ہیں, اور ادیب جاویدانی صاحب کے نقش قدم پہ آپ چل رہے ہیں, تو وہ تو یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ میری تنظیم کے بندے ہیں یا میری یہ اسکول ممبرشپ ہے کہ نہیں انہوں نے لی ہوئی میرے اسکولوں کی, میری ایسوسیشن کی. تو یہ پیما والے بیچارے, ان کو صحیح وقت پہ جو ہے وہ پیسے نہیں ملتے. یہ جو پیف والے ہیں وہ ذلیل ہو رہے ہیں, اتنے پڑھے لکھے بندے, کوئی پی ایچ ڈی ہے, کوئی ایم فل ہے, اس کے باوجود بھی جو ہے نا ان کو وقت پہ جو ہے وہ حکومت پے نہیں کر رہی, وہ دے بھی وہ 550 روپیہ اتنے دے رہی ہے. اس سوال کا جواب سر میں پوچھنا چاہوں گا ایک بریک کے بعد. تو ناظرین لیتے ہیں ایک مختصر سا بریک, ملتے ہیں بریک کے بعد.